and I've been given this project of entrepreneurship. So I'll ask some questions. So first of all, your name. Kazimji. What's the name of your company or organization? Restaurant. And what is it about? What do you do in your company? What is all about? INC of that cosmetics company and sales marketing. For your entrepreneur. So आप entrepreneurship को किस तरह define करेंगे? Basically what is entrepreneurship? Actually इसकी definition पाकिस्तान में और दुनिया में अलग अलग है. पाकिस्तान में इसकी definition ये है कि अगर आप ये तय कर लें, पाकिस्तान में आपके पास कैरियर के दो मौके होते हैं. एक कैरियर ये है, एक शिफ्ट ये है कि आप जिस तरह हमारा पूरा सर्कल चल रहा है कि आपने एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब में जाना है, जॉब में जाना है, जॉब में जाना है, जॉब में जाना है और जॉब में ही जाना है. और दूसरा ये है कि यहाँ पे 1% लोगों की कोचिंग है. वो कोचिंग ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन आप जॉब्स वाली फील्ड में न जाएं, एक मखसूस फील्ड में न जाएं, बल्कि आप एक ऐसी फील्ड में जाएं जहां आप अपनी सलाहियत परफॉर्म कर सकें. सो मैं इसको सिर्फ ये लेता हूँ कि अपनी तमाम तर सलाहियत परफॉर्म करना और उसमें आगे बढ़ना, यही कुछ ऐसा. हमारे टीचर्स ने मतलब हमने भी स्टार्ट किया इसके बारे में इतना आइडिया नहीं, तो हमारे टीचर्स ने स्टार्ट में बात की, उसमें एक चीज़ है कि ब्रिंग नोवेल्टी टू समथिंग, कि आप कुछ इनोवेशन ला रहे हैं, पहले से पुरानी जो चीज़ें वो नहीं कर रहे, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब मेरे ख्याल से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिक डिफरेंस है कि बिजनेस में होता है कि आप पुराने आइडियाज़ पे काम करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से आप नए आइडियाज़ पे काम करते हैं. इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में? उससे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि एक है वो काम जो ऑलरेडी पूरी दुनिया कर रही है, हर कोई कर रहा है. पाकिस्तान में आइडिया वो हिट होगा जो कोई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों ऐसे काम हैं जो जिन आइडियाज़ पे अभी कोई भी काम नहीं कर रहा. तो अगर आप उन आइडियाज़ पे काम करें जिन पे कोई भी काम नहीं कर रहा, यू विल एंड डाउन. मतलब बेसिक डिफरेंस यही है कि आप इनोवेशन पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने स्टार्टअप कैसे लिया? मैंने स्टार्टअप अपने एक छोटे से बिजनेस से लिया था. मेरा एक 4x4 का बिजनेस था जिसमें 4 प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी थी, एक B3 पड़ा था, पेप्सी के ग्रेड पड़े थे, उसके ऊपर B3 पड़ा था, और वहाँ पे मैंने चंद लोगों को इकट्ठा किया था. उन्होंने समझाया था कि अगर हम मिल के छोटे से छोटा बिजनेस भी, छोटे से छोटे न्यू आइडिया पे भी काम कर लें तो वो न्यू आइडिया हमें मिलियंस बिलियंस में ले जाएगा. तो उन 4 लोगों से मिलके उस छोटे से ऑफिस में प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठ के B3 कंप्यूटर पे खड़े होके मैंने ये स्टार्ट किया. तो आपका ये था आइडिया स्टार्ट में, वो तो ये होता है ना बाद में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपका बेसिक आइडिया डिफरेंट होता है, बाद में डायरेक्शन कुछ और हो जाती है. तो आपका स्टार्ट से ये आइडिया कि आपने मेरा लाइफ में जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की, मेरा स्टार्ट से ये आइडिया था, अब भी यही आइडिया है कि आपको एक ऐसा आइडिया पे काम करना चाहिए जो ऑलरेडी नहीं हो रहा. आप कुछ मुनफरिद करें दुनिया से, आप दाव पे चले जाएंगे. सारे लोग जिस तरफ भाग रहे हैं आप उधर भागेंगे तो कभी एक आगे जाएगा, कभी दूसरा आगे जाएगा. आप अपनी वो मंजिल चूज करें, वो रास्ता चूज करें जिस तरफ कोई नहीं जा रहा, तो आप अकेले आगे होंगे. तो आपने जब मैं अपना मतलब स्टार्ट किया तो आपको मतलब था कि पता नहीं मैं ऊपर कैसे आगे कैसे जाऊंगा, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि 90% स्टूडेंट ऊपर नहीं आ रहे. यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स जॉब्स कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल है. फाइनेंशियली एजुकेशनली सक्सेसफुल है लेकिन फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल है. उसकी रीज़न यह है कि माशरे में बढ़ती हुई नेगेटिविटी, कि जब आप कोई भी काम शुरू करना चाहेंगे तो 10 बंदे आपको रोकने के लिए आ जाएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पूरा एक माशरा, लोग, दोस्त, माँ, फैमिली सारे रोकने के लिए आ गए कि ये क्या कर रहे हो. तो मेरे लिए ये अहमियत काफी नहीं था कि वो रोक रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपको रोकते हैं बाद में आपके एक्सेप्ट करते हैं. तो फैमिली के बीच में मतलब फैमिली भी ऐसे ही थी कि नहीं ऐसे ना करो, या जस्ट बाहर के लोग ज़्यादा बाहर के फ्रेंड्स थे, फैमिली कम होती है. फैमिली को जैसे था उनको केयर होती है कि कहीं ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें आप किसी मुश्किल में पड़ जाओ और फिर बाद में निकलना मुश्किल हो जाए. सही. और आपकी मोटिवेशन क्या है या क्या थी जब आपने काम स्टार्ट किया, या आप क्या मोटिवेशन?
کہ آپ کو جو چیز موٹیویٹ میری موٹیویشن مجھے ایک ہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے، وہ چیز یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ دنیا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، ان کی یوتھ ریٹائرڈ ہوتی ہے. ہمارے یہاں 60+ ایئر ایج کے لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں نے اپنی ینگ لائف میں ریٹائرڈ ہونا ہے. تو جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کو میں ایسے پلان کرتا ہوں کہ وہ کام 3 سے 5 ایئرز میں مجھے ریزلٹ دے دے، اور ریزلٹ ایسے دے دے کہ میں اس کام میں 60 سال تک پھنسا نہ رہوں. کہ صبح اٹھوں 6 بجے اٹھوں، رات کے 10 11 12 بجے سوؤں اور پورا دن وہ کرتا رہوں اور پورا دن ایک سرکل میں پھنسا رہوں، اور باقی لوگ دوسروں کے امپلائی ہوتے ہیں، میں اپنا امپلائی بنا رہا ہوں. میرے لیے موٹیویشن کا سبب صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس کو میں 3 اور 4 آور میں اسے ملنے تعلق کے ساتھ کروں. اور آپ کے لیے مطلب فیملی لائف پہ بھی کچھ چیزوں کے افیکٹس ہوتے ہیں یا بزنس کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں، تو انٹرپرینیورشپ میں بزنس کے کوئی افیکٹس تھے فیملی لائف پہ؟ فیملی لائف پہ ڈیفینیٹلی افیکٹس ہوتے ہیں. فیملی لائف پہ تب افیکٹس ہوتے ہیں، اور میرے بھی تھے، جب آپ لو لیول سے ہائی لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹاپ لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو درمیان میں جب آپ ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی والے آپ کو مانتے نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کا ٹاپ پہ جانا ان کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بندہ جو ہمارے اندر رہتا تھا اور 10 15 20 25 ہزار کماتا تھا، تو آؤٹ پاسبل وہ ملینز کمائے. لہٰذا یہ بہت زیادہ افیکٹس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فیملی ایشوز آتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز آپ کو چھوڑ جاتی ہیں اور فیملی آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، نکالتی کچھ اور ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ اسٹارٹنگ سے یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کرے گی، تو یہ آپ کے ٹاپ پہ جانے کے لیے سب سے زبردست راستہ ہے کہ آپ فیملی سپورٹ سے نکل آئیں. آپ یہ خیال ہی چھوڑ دیں کہ اور ہرڈلس کا تو آپ نے بتا دیا. اچھا، آپ نیو آئیڈیاز کو کس طرح جنریٹ کرتے ہیں؟ کوئی ایسا آئیڈیا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، تو اس کے لیے کیا مطلب کوئی ٹیکنیکس ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ ہر بزنس کو دیکھیں اور اس بزنس کو اس طرح نہ دیکھیں جس طرح لوگ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کریں. آپ کا محلہ ہے، آپ کا سٹی ہے، آپ کا ٹاؤن ہے، آپ کی سوسائٹی ہے. اب وہاں پہ لوگوں کی صبح نکلیں شام تک اور یہ دیکھیں کہ آج دن میں مجھے کون سی مشکل آئی ہے، کون سی چیز یہاں میرے بل نہیں کی. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کریم والا نکلا، اس نے دیکھا کہ یہاں ٹیکسی نہیں ملتی ہے. اچھا والا اس نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، سوٹ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی، تو یہ میں ٹیکسی میں بیٹھ کے جاؤں گا تو کیسا لگے گا. تو اس کو ایک آئیڈیا لگا کہ یار ٹیکسی میں کیوں، اچھی گاڑی ہے کیوں نہیں، ہائر کیوں، کریم کیوں نہیں. KFC والا نکلا، اس نے کہا میں نے فوڈ کھانا ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ کھانا ہوتا ہے، تو یہ کیا میں ریڈیو پہ بیٹھ کے فاسٹ فوڈ کھاؤں گا. تو اس نے کہا میکڈونلڈ کیوں نہیں، KFC کیوں نہیں. آپ صبح سے شام تک جو کام بھی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک سبزی کی ریڑھی ہے، اب آپ یہ تصور کریں کہ اگر آپ نے اس میں جدت لے کے آنی ہے، نیو آئیڈیا لے کے آنا ہے، اسے کسی بڑے لیول پہ کرنا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ سبزی اچھا بندہ لیول کا بندہ جس کے پاس امپلائی، گھر میں نوکر امپلائی نہیں ہے، وہ ریڈی پہ سبزی لینے نہیں جا سکتا. تو آپ کیا کریں، آپ جسٹ اس محلے کو فوکس کر لیں کہ ہم آپ کو تازہ سبزی دیں گے. تازہ نہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے گھروں میں دیں گے. اگر آپ وہ ان کے ہومز میں دے دیں تو آپ کو 100 نہیں 500 بھی ایکسٹرا دینے کے لیے تیار ہے. سیم لائف چھوٹے سے بڑا آئیڈیا، پانی سے لے کر کھانے سے لے کر چائے سے لے کر ہر چیز میں جب آپ جدت کم لے کے آئیں گے، جب آپ مڈل کلاس کو اسٹڈی کریں گے کہ مڈل کلاس کو یہ لینے میں، یہ حاصل کرنے میں، یہ پرچیز کرنے میں ایشوز کیا ہوتے ہیں، جب آپ مڈل کلاس کے ایشوز کو دیکھیں گے، جو مڈل کلاس کو ایشوز آ رہے ہیں آپ اس کا سولوشن ان کو دے دیں، تو نیو آئیڈیا، وہی آئیڈیا نیو آئیڈیا مطلب لوگوں کی جو مڈل کلاس کی پرابلم ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا، اس کو ٹارگیٹ کریں. اور آپ اپنی مطلب جو یہ انٹرپرینیورشپ جو بزنس ہے اس کو ون ورڈ میں اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں یا ایڈورٹائز جو بھی آپ نے چیز اس کو کس طرح صرف ون ورڈ. اگر آپ خواب دیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں. میرے مطابق یہ ہے کہ اگر میں اس کو ایک لفظ میں کہوں تو میں جب بالکل سٹارٹ سے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پلاسٹک کی چیئرز پڑی ہیں، P3 پڑا ہے اور آج میرا بزنس کروڑوں میں ہے، تو میں اس کو ایک ورڈ میں یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے یہاں تک آنا ہے. میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر 1 کروڑ مشکل آتا ہے تب بھی میں نے آنا ہے. میں نے طے کر لیا تھا اگر فیملی نہ مانے تب بھی میں نے آنا ہے.
میں نے طے کر لیا تھا اگر دوست نہ مانے تب بھی میں نے ٹاپ پہ جانا ہے. میں نے طے کر لیا تھا کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے میں نے جانا ہے. سو ایک لفظ یہ ہے کہ اگر انسان یہ طے کر لے کہ اس نے اس بزنس کے ٹاپ پہ جانا ہے اور وداؤٹ سپورٹ جانا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ طے کر لے کہ نہیں اس کو یہ ہوگا تو تب وہ ٹاپ پہ جائے گا, یہ ہوا تو تب وہ ٹاپ پہ جائے گا, اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا, اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا, یہ جو ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا نہ. اگر ایسا ہوتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے. کیونکہ وہ پھر ہم جب رسک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم کبھی ہمیں رسک لینا پڑتا ہے. بالکل رسک لینا پڑتا ہے اور بالکل آنکھیں بند کر کے لینا پڑتا ہے آپ کو کہ نہیں میں نے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے لیے میڈیا مطلب چینلز کون سے یوز کرتے ہیں, پیپر میڈیا جسٹ یا پھر باقی؟ میرے مطابق آپ جتنا پیسہ پیپرز پہ یا اس پہ لگاتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ لگاتے ہیں, وہ سارا پیسہ آپ پبلک کو دیں. آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, آپ اس میں سے جتنا پیسہ آپ نے میڈیا پہ لگانا ہے اتنا پروفٹ آپ پبلک کا رکھتے ہیں. اور پبلک کو یہ کہیں کہ اگر آپ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو اس میں سے ایک مخصوص پرسنٹیج دیں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے, پبلک میڈیا ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا نیوز پیپر کوئی چیز ہوئی. پبلک تک پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب لوگوں کو کس طرح, پبلک کو کس طرح. میرے مطابق اگر آپ نے پبلک تک کوئی بھی چیز پہنچانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ سوشل میڈیا ہے. بڑے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اپنی کمپنی کے بارے میں, تو یہ سب سے بہترین طریقہ. تو آپ کرتے ہیں مطلب ٹریننگ سے؟ یس میں ٹریننگ سے سینکڑوں ٹریننگ سے جو میں نے دی ہے. تو اس سے آپ مطلب آپ نے آبزرو کیا کہ آپ کو ہوا ہے مطلب کافی پبلسٹی ہوئی؟ یس میرے مطابق جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. مثلا جو اشتہار ایک ماڈل لے کے آ رہی ہیں کہ وہ یہ کریم یوز کرتی ہیں, یہ پبلک جانتی ہے کہ وہ ماڈل پیسے لے کے آ رہی ہیں اور وہ یہ کریم یوز نہیں بھی کرتی. سو الیکٹرانک میڈیا ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. جبکہ آپ اگر ڈائریکٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کو متعارف کرائیں اور پبلک کے ذریعے کرائیں, مطلب جو بندہ اس پروڈکٹ کی پریزنٹیشن دے رہا ہے اس نے خود وہ پروڈکٹ یوز کی ہو اور اس کو فائدہ ہوا ہو اور وہ صرف پبلک میں رہنے والا ہو تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اگر آپ یہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کسی انٹرویو تو آپ کسی ٹائپ کے سوال کرتے ہیں, کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے؟ میں ان سے میں یہ سوال کبھی نہ کرتا. میں ان سے یہ سوال کرتا کہ یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے. میں ان سے یہ سوال کرتا کہ جو کالجز یونیورسٹیز ہمارے ہیں ان سے اگر آپ ٹوٹل کوانٹٹی دیکھیں تو لاکھوں نہیں, ملینز نہیں بلکہ کروڑ کے قریب اسٹوڈنٹس نکل چکے ہوں گے. ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے لوگ بلینئرز نہیں بن پا رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ 10% اسٹوڈنٹس بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں؟ ایسی کیا ریزن ہے کہ پاکستان ٹیشو پیپر سے لے کر, سوئی سے لے کر, موبائل سے لے کر, گاڑی سے لے کر کسی چیز میں بھی خود کفیل نہیں ہے. مطلب ایک چیز کا بھی پروڈکشن پلاٹ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں آپ کو ایک کور نہیں ملے گا, آپ کو پرفیوم کی بوتل نہیں ملے گی, آپ کو کسی چیز کی پیکنگ نہیں ملے گی. کیا ایسی وجہ ہے؟ کیوں یہ اسٹوڈنٹس ناکام ہو رہے ہیں؟ میں ان سے انٹرویو سے پے کرتا ہم کیا کریں کہ ہم اس ناکامی سے نکل آئیں. کالجز یونیورسٹیز کے تھنک ٹینک کیا کریں کہ کالجز یونیورسٹیز کے تھنک ٹینک کے پاس کیوں نہیں ایسی ریسرچز کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز سے سکسیسفل اسٹوڈنٹس نہیں نکل رہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے صرف امپلائی بنتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ سعودیہ میں ہو, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو. تو کالجز یونیورسٹیز کا سسٹم ٹوٹل فلاپ ہو چکا ہے. اور میں اگر میرے بس میں ہو, میں انٹرویو کروں یا اللہ کی ذات مجھے اس فیلڈ میں کچھ کرنے کا موقع دے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ کالجز یونیورسٹیز کے نصاب سے لے کے ان کے اسٹرکچر تک سب کچھ بدل گیا. اور 10 سے 20 سال تک آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں یہ تو مشکل سوال ہے کیونکہ میری لائف میں ایک ٹائم بعد منی امپورٹنٹ نہیں رہی تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. 10 سے 20 سال میں یہ دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں 1 ملین لوگوں کو میں ایسے تیار کر دوں گا جو ینگسٹر ہوگی, جو یوتھ ہوگی, جو کم سے کم لاکھ روپیز پر ارن کر رہے ہوں. اپنی ٹریننگز کے ذریعے
اپنی موٹیویشن کے ذریعے ان کی میں کوچنگ کروں گا یوتھ کی اگلے 10 سے 20 سالوں میں. وہ کام جو کالجز یونیورسٹیز نہیں کر پا رہے وہ کیا ہے ایکچوئل وہ کام یہ ہے کہ وہ ان کی کوچنگ نہیں کر پا رہے کہ ان کو اسٹڈی کے بعد بہت اچھی ان کو ڈگری ملی, اب ان کو کیا کرنا چاہیے, اب ان کے پاس کیا ڈائریکشن نہیں ملی. میں ان کو ڈائریکشن بھی دینا چاہتا ہوں, میں ان کو پلیٹ فارم بھی دینا چاہتا ہوں, صرف ڈائریکشن نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرے درجنوں میں سینکڑوں ایسے بزنسز ہوں کہ یوتھ جب کالج یونیورسٹی سے فری ہو تو وہ میرے بزنسز میں آئے. میرے بزنسز اور ان بزنسز باقی بزنسز میں کیا فرق ہوگا؟ باقی بزنسز میں یہ فرق ہوگا وہ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں, کارخانے میں جاتے ہیں, مل میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, وہاں کو جاب ملتی ہے. میرے پاس تو جاب نہیں ملے گی. میں ان کو کہوں گا کہ آپ میرے بزنس پارٹنر بنو, لیکن بزنس پارٹنر کروڑوں روپیز لگا کے نہ بنو. بزنس پارٹنر آپ بنو انتہائی منیمم چیز میں, منیمم آپ 1000 سے میرے پارٹنر بنو, آپ 5000 سے میرے پارٹنر بنو, آپ 10000 سے میرے پارٹنر بنو. ان کو پارٹنر بنا کے میں ان کو اسکلز دوں گا, ٹریننگ دوں گا, کوچنگ دوں گا, موٹیویشن دوں گا, ان کو ہر چیز سکھاؤں گا, پہننا سکھاؤں گا, اٹھنا سکھاؤں گا, بیٹھنا سکھاؤں گا, کھانا سکھاؤں گا, پینا سکھاؤں گا, ان کو لیڈر بناؤں گا. ایک ٹائم بعد جب وہ میرے بزنس سے جہاں انہوں نے چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے میں ڈفرینٹ بزنسز ایسے بنانا چاہتا ہوں, اگر وہ 20-30,000 بھی ارن کر لیتے ہیں تو دیٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ 20-30,000 ارن کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہو جائے گا. امپورٹنٹ از دیٹ کہ ان کے پاس لرننگ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس کے بعد جاب کی طرف نہ جائیں, اس کے بعد وہ اپنے آئیڈیاز کی طرف جائیں. کہ اگر وہ میرے ساتھ 1000 لگا کے بزنس کر رہے ہیں تو وہ اپنا بزنس کیوں نہیں کر رہے, تو وہ جائیں اپنا بزنس کریں, اپنی اسکلز آزمائیں, اپنی ان کو جتنا میں ایکسپیرینس دوں گا اس کو لگائیں اور ٹاپک ہے. یہ میرا 10 سے 20 سال میں الحمدللہ میرے پاس ہزارہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں بزنس پلیٹ فارم بھی دے رہا ہوں, کوچنگ بھی دے رہا ہوں, ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. میرا صبح سے شام تک ٹریننگز کا اسکیڈول ہوتا ہے اور اس ٹائم بھی ہزارہ ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں اپنی کوچنگ اور ٹریننگ کے ذریعے لاکھوں روپیز ماہانہ بات کر رہے ہیں. لیکن سر ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ جیسا کوئی انٹرویو کے لیے آتا ہے اور ہمیں آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم مطلب رکھیں, یا لیکن وہ نیڈی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو رکھنا چاہیے؟ 100% رکھنا چاہیے. ایکچوئل پاکستان میں امپلائی ہو یا بزنس پارٹنر ہو, اس کو رکھنے کا اور اس کا انٹرویو دینے کا جو ٹرینڈ ہے یہ رانگ ہے, یہ سارا سسٹم ہی رانگ ہے. وہ ٹرینڈ کیا ہونا چاہیے؟ ٹرینڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ایجوکیشن کو نہ دیکھیں, آپ اس کی ڈگری کو نہ دیکھیں, مے بی اس کے پاس ڈگری نہ ہو, آپ اس کی اسکلز کو بھی نہ دیکھیں, آپ اس کی پیشن کو دیکھیں کہ وہ ریئل میں کچھ اگر کرنا چاہتا ہے. تو آپ انسان تو انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ ایک ہارس کو اپنے مطابق چلا لیتے ہیں اس کو سکھا کے, آپ ایک بندر کو, منکی کو اپنے مطابق چلا لیتے ہیں, اپنے مطابق گھماتے ہیں, آپ ایک ڈاگ کو اپنے مطابق سیٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کی. تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے پاس دماغ ہے, ہاتھ ہیں. جب آپ دوسری مخلوقات جن کی آپ کو زبان نہیں آتی, جن کے پاس جن کے آپ کو عادات نہیں آتی, جن کی نسل کے بارے میں آپ نہیں جانتے, آپ ان کو اتنا ٹرین کر سکتے ہیں. انسان کو کیسے ٹرین نہیں کر سکتے؟ میرے مطابق اگر ٹھیک کوچنگ ملے, ٹھیک ڈائریکشن ملے, ٹھیک ٹریننگ ملے, تو یہ کہنا کہ ایک پاکستان میں نالائق بندہ تھا اور کامیاب نہیں ہوا, میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مطلب آپ کی نظر میں جو بندہ پیشنیٹ ہے, بے شک اس کو سکلز ہیں یا نہیں ہے یا ڈگری ہے نہیں, اس کو پروموٹ کرنا. میں ہمیشہ اس کو لیتا ہوں, اس کو پروموٹ کرتا ہوں. اور میرے ہزارہ اسٹوڈنٹ میں وہ ہیں جو میرے پاس آئے تھے, نہ ان کے پاس ڈگری تھی, نہ ان کے پاس پیسہ تھا, نہ ان کے پاس سکلز تھی, ان کے پاس صرف پیشن تھا, جذبہ تھا, جنون تھا کہ یہاں تک تو ہم نہیں کر سکے. کیونکہ جو وہ پہلے نہیں کر سکے, ان کے پیرنٹس غریب تھے, وہ بڑی ڈگری لے کے کہاں آتے ہیں, وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس کیسے رکھتے تھے؟ وہ تو میرے پاس آئی اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے, ہمارے پاس سکلز نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ تو وہ ایک دوسرے لفظوں میں انسکسیسفل پرسن تھے فائنینشیل فیلڈ, لیکن الحمدللہ یہاں پہ آتے وہ سکسیسفل. سر آئی گیس ہمارے جو مطلب ہمارے کرنٹ حالات ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ڈگری, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیشن کتنا ہے, اس کے پاس ہے کیا. ہماری اس حالت کی ذمہ دار بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کسی مخصوص فیس کا نام میرے مطابق نہیں ہے کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پی پی کی گورنمنٹ ہے. میں اس کو گورنمنٹ نہیں مانتا. میں اس سسٹم کو مانتا ہوں جس سسٹم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو وہ والا نصاب نہیں دینا, وہ والی فیسلٹیز نہیں دینی, وہ والی پلیٹ فارم نہیں دینا کہ جس پہ وہ آگے نکل سکیں. فار ایگزامپل آپ چائنا میں چلے جائیں, وہاں پہ گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی مشینیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, وہ ان کو پروڈکشن پلانٹ اپنے کہتے ہیں.
وہاں پہ کھلونے بنا رہے ہیں, کوئی ٹیشو بنا رہا ہے, کوئی کاریں بنا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے بنا رہے ہیں, بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں, بچوں کے جوتے بنا رہے ہیں, بڑوں کے بنا رہے ہیں, آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کو بزنس نہیں کرنے دیا جاتا پاکستان میں. پاکستان میں یہ جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں 10% مائنڈ سیٹ کہتا ہوں, جو آلریڈی بلیو کرتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کام آدمی آگے. میں آپ کو اس کی 2-3 ایگزامپلس بھی دے دیتا ہوں. اگر ایک بندہ جس کے اندر پیشن ہے, یقین ہے, جذبہ ہے, اسکلز ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے, اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, اور وہ صرف یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا موبائل لانچ کروں. اب اگر اس کے پاس 10, 15, 20 لاکھ ہے تب بھی وہ اپنا موبائل لانچ نہیں کر سکتا. ریزن, پہلے تو اسے موبائل کی رجسٹریشن کمپنی یا پھر رجسٹر کر کی کو نہیں دے گا. فار ایگزامپل اگر اسے کر کے بھی دی تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایکسیس ہی پاکستان کو نہیں دی گئی ہے کہ یہاں پہ وہ اپنی مشینیں لا سکے, پروڈکشن پلانٹ لا سکے, کچھ بھی لا سکے. لہٰذا وہ اس کا آئیڈیا نہ توڑے گا. اگر وہ آلریڈی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ صدر میں شاپ بنانا چاہتا ہے, وہ گانے بازار میں شاپ بنانا چاہتا ہے, وہ اسلام آباد کی جگہ شاپ بنانا چاہتا ہے, اس کو اتنا کاسٹلی کر دیا گیا ہے کہ اس کی سیکورٹی میں بھی 1 کروڑ ہو. سو 1 کروڑ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ روک سکتی تھی, گورنمنٹ کبھی نہیں روکے گی. 1 کروڑ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام بندہ آگے آنے کا سوچی بھی نہیں. وہ چپ کر کے اپنا جو امپلائی بننا ہے, جو نوکری کرنی ہے, نوکر بنے, بس 10-15 ہزار کمائے. اس سے آگے اس کی سوچ کو گورنمنٹ نے کل کر دیا. اگر اس کے بعد 1 کروڑ ہوتے تو وہ پھر سوچ بزنس کا سٹارٹ ہی کیوں کرتا؟ یس, وہ سٹارٹ ہی کیوں کرتا, وہ آلریڈی ٹاپ پہ جاتا. اچھا, آپ کے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپس کس ٹائپ کے ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, یا اس کی وجہ کیا ہے, اچھے ہیں یا برے؟ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ باس اور امپلائی ہوتے ہیں. میرے مطابق باس اور امپلائی کبھی بھی سکسیسفل ورکنگ نہیں کر سکتے. لیڈر اور اس کے فالوور, یہ کنسیپٹ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے کہ آپ لیڈر بنیں اور آپ کے فالوورز ہیں. لیڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں آرڈر نہ کریں, آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ گو, آپ انہیں کہیں لیٹس گو. آپ انہیں یہ نہ کہیں ڈو, انہیں کہیں لیٹس ڈو. ہم مل کے کرتے ہیں, ہم مل کے سوچتے ہیں, ہم مل کے کھاتے ہیں, ہم مل کے پیتے ہیں. اگر آپ انہیں اپنے آپ سے مانوس کریں, اگر آپ انہیں کیئر دیں, اگر آپ انہیں سکلز دیں, اگر آپ ان کے اور اپنے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رکھیں اور انہیں ٹرین کریں, تو لیڈر اور فالوور یہ کنسیپٹ دنیا میں سب سے سکسیسفل کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ باس اور امپلائی والا. یہ تو ریلیشن ہو گیا آپ کا امپلائی یا باس جو بھی آپ بتائیں, لیکن کسٹمرز کے ساتھ جو کسٹمر ہیں ان کے ساتھ کیا آپ کا ریلیشن؟ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن یہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر کے ساتھ بھی آپ کو پرماننٹ ریلیشن بنانا چاہیے. مطلب یہ کہ ایک کسٹمر آپ کے پاس آیا, بجائے اس کے کہ آپ اسے ایک اپنی پروڈکٹ اس طریقے سے بیچیں کہ جو مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس دوبارہ نہ آئے, آپ اسے فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یہ دور وہ دور ہے پاکستان میں, آپ کسٹمر کو جتنی زیادہ فیسلٹیز دیں گے کسٹمر اتنی زیادہ آپ کو پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ جو بزنس مین ہیں ان کی بھی ٹریننگس نہیں ہے اور جو سیلس مین ہیں ان کی بھی ٹریننگس نہیں ہے, تو وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی بار آیا, کسٹمر کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے. ایک بار جو آپ کے ساتھ کسٹمر آئے وہ آپ کا فرینڈ بن جائے, وہ آپ کا فالوور بن جائے, وہ آپ کا اس کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن بن جائے تاکہ وہ آپ کے پاس بات آ جائے. اور انٹرپرینورشپ کے لیے یا بزنس کے لیے کی اسکلز کیا ہیں؟ بیسک تقریباً کم از کم 3 اسکلز ایسے جو اس چیز میں آپ کو آگے لے کے جائیں. پہلی اسکل جو ہے میرے مطابق وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ میں سیکھنے کا جذبہ ہو, لرننگ کا جذبہ ہو. آپ اس کے لیے کسی حد تک بھی جائیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے بزنس کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اسے کہوں گا تم نے پیسہ نہیں لگانا, تم نے شاپ نہیں کرنی, تم نے کچھ نہیں کرنا, تم نے جسٹ 10 to 12 hours تم نے لرننگ کرنی ہے. لیکن کن لوگوں سے, ان لوگوں سے جو اس بزنس کے ٹاپ پہ ہیں. اس لرننگ کے لیے بے شک تمہیں ان کا ملازم بننا پڑے, امپلائی بننا پڑے, بے شک ان کے ساتھ رہنا پڑے, بے شک نیٹ سے لینی پڑے, یوٹیوب سے لینی پڑے. تو پہلی چیز لرننگ ہے. دوسری چیز ریجیکشن کو فیس کرنے کی صلاحیت ہے. اگر آپ ریجیکشن کو فیس نہیں کر سکتے پھر آپ کی لرننگ کسی کام کی نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس سکلز ہیں, جن کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے نالج سے حیران کر دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ نالج ہاؤ از پاسبل, لیکن وہ لائف میں زیرو پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریجیکشن فیس نہیں کر سکتے. اور تیسری جو چیز ہے میرے مطابق بزنس میں سکسیس کی,
وہ مستقل مزاجی ہے. یس آپ ایک کام کر رہے ہیں, وہ کام فوراً ہونے والا نہیں ہے, وہ آپ کا ٹائم لے گا. 90% لوگ جو میں نے انسکسیسفل دیکھے ہیں اس کو وہ ٹائم دینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر فوراً ہونا ہے تو ہو جائے, ورنہ نہیں یہ کام. یس پیشہ نہیں ہے, وہ اس کی پرائس پے نہیں کر سکتے, اور اس کی پرائس ریجیکشن کو فیس کرنا ہوتا ہے, اس کی پرائس لرننگ ہوتا ہے, اور اس کی پرائس مستقل. لیکن سر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا مطلب اسٹارٹ اپ لیا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, بس اس کے پاس اتنے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ ملے گا, تو اگر اس کو کوئی رسک لینا پڑے کہ مجھے لاس ہوگا, مطلب مجھے کوئی لاس ہوگا, لیکن وہ رسک لے لے اور سپوز اس کو پھر لاس ہو بھی جائے, تو یہ فیئر بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ فیئر صرف اس ٹائم ہوتا ہے جب اس کے پاس لرننگ نہیں ہوتی. میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میرے پاس جسٹ 5,000 تو میں کیا کروں؟ میں یہ کروں گا کہ میں جسٹ ایگزامپل, یہ سردی کا موسم ہے, بارش لگی ہوئی ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں روڈ پہ نکل جاؤں گا, میں دیکھوں گا لوگوں کو سردی لگتی ہے تو لوگوں کو کیوی کی ضرورت ہے, گرین ٹی کی ضرورت ہے, ٹی کی ضرورت ہے. میں کیا کروں گا, میں جو وہ مانگنے والے ہیں انہیں 4-5 کو بلاؤں گا, دن کا کتنا کما لے تو وہ کہیں گے اتنا. میں کہوں گا میری گرین تو ٹی ہو, بیچنا شروع کر دو 5 روپیز کا, 10 روپیز کا. اب 5,000 میرے لیے رسک نہیں تھا, 3,000 میرے لیے رسک نہیں تھا, کیونکہ میرے پاس اماؤنٹ ہی کم تھی. اگر میرے پاس 10,000 ہوگا تو میں اس سے تھوڑا سا بڑا رسک لوں گا, اگر میرے پاس 50,000 ہوگا تو میں اس سے بڑا رسک لوں گا. ایکچوئل رسک لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ اپنا بیچ کے رسک لیں. رسک لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سیونگ اویلیبل ہے آپ اس میں سے ایڈجسٹ کر کے رسک لیں. اگر آپ کے پاس 5,000 اویلیبل ہے تو آپ 3,000 کا رسک لیں, اگر آپ کے پاس 10,000 اویلیبل ہے تو آپ 8,000 کا رسک لیں. لیکن رسک کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ اویلیبل ہے اور آپ کے پاس اپنا گھر رہنے کے لیے ہے تو کل آپ اپنے گھر کو بیچ کے 10 لاکھ کا اور بزنس شروع کر دو. یہ رسک نہیں ہے, خودکشی ہے. خودکشی اور رسک میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اور آپ پرسنلی آپ کا جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ میں ایسا کیا ہے یا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں یا آپ کی نیچر میں جس نے آپ کو سکسیس دی ہے آپ اس اسٹیج پہ پرسنل ایٹیٹیوڈ؟ میرے پرسنل ایٹیٹیوڈ میں صرف ایک چیز ہے, میری لائف میں ریجیکشن کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر 1 لاکھ بزنس مین, میری فیملی, میرے گھر والے, محلے والے, دوست, کوئی بھی شخص مجھے آ کے یہ کہہ دے کہ یہ جو تم کام کرنے لگے ہو ہمارے خیال میں یہ ہونے والا نہیں ہے, تو میں اس کو 1% بھی اپنی لائف میں سیریس نہیں لیتا. میں صرف ان لوگوں کو سیریس لیتا ہوں جو آتے ہیں اور وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہونے والا ہے, اس میں اگر آپ یہ چیز لے کے آئیں تو یہ اچھا ہوگا, اگر آپ اس میں یہ چینج کریں تو یہ اچھا ہوگا, اگر آپ اس میں یہ ایڈ کریں تو یہ اچھا ہوگا. ان لوگوں کو میں سیریس دیتا ہوں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نو 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 اٹس ناٹ پاسبل, میں ان کی فرینڈشپ چھوڑ دیتا ہوں. اور مسٹیکس آپ کیا ہوئے ابھی تک آپ کے کیریئر میں جو آپ کو لگتا ہے بہت بڑی مسٹیکس؟ ایسا میری لائف میں کوئی مسٹیک نہیں, کیریئر میں بھی کوئی, میرے پورے کیریئر میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. میں نے جو جہاں جتنا پلان کیا تھا 2008 میں میری پریکٹیکل لائف شروع ہوئی تھی, تب میری ایج 16 ایئر تھی, 17 ایئر تھی, ابھی میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا. اور ابھی تک میری لائف میں اگر میجر مسٹیک کہیں کہ کوئی بڑی مسٹیک جہاں سے مجھے بہت بڑا لاس ہو, میری لائف میں لاس ہونا. اب بات کوشچن ہے کہ میں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں, لیکن میرا یہ ہے کہ میں نے آگے بزنس نہیں کرنا ہے, میرا اپنا کرنا ہے. میرا مائنڈ کہ میرے پاپا بھی بزنس کر رہے ہیں اور مطلب میرا مائنڈ بزنس, تو آپ مجھے کوئی سجیشن یا کچھ باقی آپ میں جسٹ ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں اپنے 3 months 6 months جتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں, جتنا آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے, آپ سکسیسفل لوگوں سے جڑ کے ان کی کوچنگ لیں, وہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ اپنے آپ سے, میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک چیز کہتا ہوں کہ ارننگ از ناٹ لرننگ, لرننگ از ارننگ. آپ اپنا سارا فوکس لرننگ پہ کریں, لیکن کن لوگوں کی لرننگ, ڈگری لرننگ نہیں ہے کہ آپ اگر کالج یونیورسٹی سے فری ہوئی ہیں تو آپ کمپیوٹر کورس کر لیں اور آپ کہیں دس از لرننگ, نو دس از ناٹ لرننگ. آپ اپنی منزل چوز کریں, اس کے مطابق آپ سکسیسفل لوگوں کی ٹریننگز لیں, ان سے جڑیں, ان سے سیکھیں, ان سے سمجھیں. 3 months کے بعد آپ لائف میں جو بھی اسٹیپ لے سکتے ہیں. سر اگر آپ کی کوچنگ اسلام ہوتا ہے دیکھو میں یہ تو اگر میں لینا چاہوں تو پھر میں کہاں فریگرنس لینڈ میں میری ریگولر ٹریننگز ہوتی ہیں, یہاں پہ کوچنگز ہوتی ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں.
جو میرا اسکینر ہوتا ہے, تو یہاں پہ آپ فری آف کاسٹ کوچنگ میری ٹریننگ لے سکتے ہیں.